बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या पीटीए वालों ने अपने लीडर इमरान खान को उनके हाल पे छोड़ दिया है? सियासतदानों के दरमियान जिसको कहते हैं नेशनल डायलॉग, वो डायलॉग शुरू हो गए हैं और उसमें पीटीआई भी शामिल है। और क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इरेलीवेंट हो गए हैं इस हवाले से? और फिर कुछ दिनों से ये बड़ी खबरें चल रही थी राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कि जनाब इमरान खान के साथ राब्ते के लिए उन्हें मैंडेट दे दिया गया है। इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो क्या कहते हैं? और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो खिताब किया है असम्बली में, वो एक और जहद जो है, एक और सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर 3-4 दिन से एक बात जो है जो मौजू बहस बनी हुई है कि जनाब एक आला अदालती शख्सियत को एक सियासतदान ने लंदन में फ्लैट दिया है। क्या वो शख्सियत जो हैं, टीवे लगाए जा रहे हैं हर तरफ से, क्या वो शख्सियत साकिब निसार साहब हैं? और जो सियासतदान है क्या वो जुल्फी बुखारी साहब हैं? इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन साहबान हैं, लेने और देने वाले। इस हवाले से भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और एक मुतलका शख्सियत से जब इस हवाले से मेरी बात हुई है, वो शख्सियत आगे जाकर मैं बताता हूँ कौन शख्सियत है। तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, वो फ़िक्रा जो है उसमें मेरे ख्याल कूजे में दरिया बंद हो गया है। वो पता चल जाएगा आपको वो क्या मामला है। और पहले हम बात करते हैं कि जनाब चंद दिन पहले ये खबर आई थी कि जनाब उनसे मुलाकात हुई है राना सनाउल्लाह की महमूद अचकज़ई के साथ, और उन्होंने उनसे पूछा है कि जनाब आपको इमरान खान ने क्या मैंडेट दिया हुआ है। खबर ये आई राना सनाउल्लाह के हवाले से कि नवाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन में इजलास हुआ था वहाँ ये मैंडेट दिया है या इख्तियार दिया है या ये ज़िम्मेदारी सौंपी है राना सनाउल्लाह को कि वो डायलॉग करे मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ और इमरान खान के साथ भी बराह रास्त जो है वो डायलॉग की बात जो है कि राना सनाउल्लाह की जगह कि बराह रास्त डायलॉग के लिए रास्ता हमवार किया जाए। इस हवाले से जो खबर है वो खबर ये है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने रब्ता किया मियाँ शहबाज शरीफ से कि जनाब ये सुनने में आया है, तो क्या ये हकीकत है, क्या इसके पीछे मकासद हैं, क्या हो सकता है? तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मेरा जो स्पीकर है मोबाइल का ये ऑन है और बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसा कोई मैंडेट राना सनाउल्लाह को नहीं दिया गया। पता नहीं राना सनाउल्लाह ने इमरान खान इर्रेलेवेंट, इमरान खान का सियासी मामला से अब तल्लक ही कोई नहीं है। मकसद उसका ये था गुफ्तगू का जो लुबे लबाब है वो ये है कि ना वो कौन है, इमरान खान कौन है, ओदा की सियासी किरदार है। उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह से हम पूछेंगे कि आपने ये बात क्यों की है। और मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं जो जेल में रोज़ाना ये बात करते हैं कि जनाब मैं इन चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करूँगा, इनके साथ बात करने का फ़ायदा कोई नहीं, और बात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूँगा। क्या बात करनी है? और आइन के दायरे के अंदर रह के, आइन के दायरे के अंदर रह के आपने क्या बात करनी है? ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा जो जो शराइत रख रहे हैं कि जो मेरा चोरी किया गया मैंडेट है वो वापस दिलवाया जाए। यानी 2018 में जो किरदार अदा किया था फौज ने, वो दावत दे रहे हैं कि जनाब दोबारा मेरा हाथ फड़ो और दोबारा मैंने कंधियां ते सवार करके जनाब इक़्तिदार चले आओ। और आपको याद होगा कि जब 22 अगस्त वाला जलसा मनसूख किया है इन्होंने या मुलतवी किया है, तो उस दिन मुलाकात करके आए थे सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे आज़म स्वाति साहब और गौहर अली खान साहब जो हैं इनके पीटीए के चेयरमैन। तो उसके बाद जो सहाफ़ियों के साथ बात की तो इमरान खान साहब का चेहरा चमक रहा था, बड़े खुश थे और इनको लग रहा था इमरान खान साहब को कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ राब्ता कर लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह का इनका चेहरा या बॉडी लैंग्वेज थी, बताने वाले बताते हैं, जैसे 2014 के धरनों में इमरान खान साहब जो है जब राहील शरीफ ने बुलाया था तारुल कादरी को भी और इमरान खान को भी, और इमरान खान की पूरी फुटेज जो है वो अब भी मौजूद है, अगर आप ढूंढना चाहें तो मिल जाएगी आपको, कि जनाब जब गाड़ी में बैठ रहे थे ऐसे लग रहा था जनाब जैसे एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी है और उन्होंने जाना है राहील शरीफ के पास, और राहील शरीफ ने जनाब नवाज शरीफ को जो है जनाब गर्दन से पकड़ के वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकाल देना है। इस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन हुआ क्या, वापस आए तो जनाब इन्होंने धरने ख़त्म कर दिए।
اور اسی طرح کا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا جو لب و لہجہ اور یہ تھا جیل کے اندر دوسرے دن جب صافی ملے ہیں، تو لیکن اس کے بعد کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور میں نے اس دن بھی بلاک کیا تھا کہ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا عمران خان کے ساتھ، پاس کوئی نمائندے نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ کے. وہ تو جو ہمارے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے گنڈا پور کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا جناب ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، اگر آپ بندے لے کے آئیں گے اور کوئی 9 مئی جیسا دوبارہ سانحہ ہو گیا تو پھر آپ جو ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ واپس نہیں جائیں گے. اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اندر کھاتے، جو میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جناب وہ گڈ بائے اچھے بچے بن کے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور دوسری طرف عمران خان کو شاید وہ کھلا رہے ہیں. اور جو وہاں کے گورنر ہیں فیصل کندی صاحب، انہوں نے کوئی نئے وزراء کی لسٹ بھیجی، انہوں نے روکی ہوئی ہے، تو وہاں تو رشوت کا بازار گرم ہے، رشوت کے طور پہ عہدے دیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے یا احتجاج کرتے ہیں کرپشن پہ کے پی میں، ان کو نکال دیا جاتا ہے کابینہ سے. اس طرح کی وہاں صورتحال. تو انہوں نے یہ کہا ہے جناب ان کو ویسے گورنر کا اختیار ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ باضابطہ طور پہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جناب آپ جو ہے یہ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں، اس لیے آپ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے کہا جناب اس سے پہلے کہ میں باضابطہ طور پہ گنڈا پور صاحب کو کہوں تو گنڈا پور صاحب خود ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں. ان کے خیال میں جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں کے پی اسمبلی کا. تو یہ بھی گنڈا پور صاحب کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، مشترکہ کوشش ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کی اکٹھے مل کے کوشش ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا تعلق آپ کو پتا ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں. بہرحال ان کا جو آبائی ضلع ہے دونوں کا، گنڈا پور صاحب کا بھی اور فیصل کندی صاحب کا بھی، وہ ایک ہی ہے. اور گنڈا پور صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ناقابل ضمانت وہ بھی نکل گئے ہیں. وہ شراب والا کیس نہیں تھا 2016 میں، شراب اور اسلحہ برآمد ہوا تھا اور یہ بھاگے تھے تو پکڑے نہیں گئے تھے. تو انہوں نے بعد میں یہ کہا جناب اس میں شراب نہیں تھی، شہد تھا، شہد والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے تھے نا، تو اس میں جناب پیش نہیں ہوئے. اور ایک وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جناب پشاور میں سیلاب کے حالات ہیں، اور دوسرے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں بیمار ہیں، ان کے اگے انہوں نے دیتا سی خاتون چاچا شائستہ کندی میرے خیال انہوں نے انہیں کہ جناب اگے تھوڑوں بھی ٹائم دیتا سی، ہوں نہیں ٹائم ملنا. جج صاحبہ نے جو متعلقہ تھانہ ہے میرے خیال بھارا کو، ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر کے آج یعنی 5 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے. بہرحال یہ مشکل ہے، وہ پیش ہو جائیں گے تو وارنٹ جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یا عدالت جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. لیکن بہرحال ایک پریشر تو ہے نا، ان کو استثناء نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کو استثناء نہیں. گرفتاری سے استثناء صرف صدر اور گورنر کو ہے ہمارے آئین میں، وزیر اعلیٰ کو کوئی ایسا استثناء نہیں ہے. اچھا بہرحال یہ بات اور طرف نکل گئی. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، تو اب دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ اسپیکر سے بھی ملتے ہیں، متعلقہ کمیٹیوں میں بھی جاتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور اپنے لیے مراعات بھی مانگتے ہیں، رائتیں بھی مانگتے ہیں، اور دوسری طرف بڑکے بھی لگاتے ہیں کہ عمران خان کے سپاہی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور علیمہ باجی جو ہے میرا خیال وہ نبض انہوں نے صحیح پکڑی ہے، وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گئی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جناب میرا بھائی باہر ہے. اب عمر ایوب صاحب جو ہے ان کے بارے میں، وہ ڈکٹیٹر کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہیں آنکھ کھولی، وہیں پلے بڑھے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، وزارتیں انجوائے کرتے رہے. اگر وہ بھی کہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جائے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر شبلی فراز صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ بار بار کمنٹ کر کے کہتے ہیں جناب چور صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھ لینا، اینڈ دے دیکھنا کی ہے گا. انہوں اقتدار پیارا ہے گا، عمران خان دنال اسی واسطے لگے نے لوگ نا کہ جناب اقتدار دے مزے لواں گے. اب عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. اب ان کے چیئرمین منسٹر گوہر علی خان کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ وہ وزراء سے بھی ملتے ہیں، اسپیکر سے بھی ملتے ہیں. ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ یعنی یوسف رضا گیلانی کے چیمبر میں بھی جاتے ہیں، اور وہاں اپنے دل کے بولے بولتے ہیں اور ان سے مراد چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب جیل میں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہونی. اور جو مجھے یہ لگ رہا ہے جو سینیریو بن رہا ہے کہ جناب جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی تھی نا پہلے دن سے، جب یہ اپوزیشن میں تھے
شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے میثاق معیشت کی بات بھی کی تھی کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کم از کم معیشت کی بہتری کے لیے تو مل جل کر کچھ کام کر لینا اپوزیشن اور حکومت جو ہے. انہوں نے پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا. اب وہ ڈائلاگ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شروع ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ ایک نئی سمت میں نے عرض کیا نا کہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری، بلکہ جب یہ پی ٹی آئی والے مولانا صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے نا، اسد قیصر صاحب 3 ملاقاتیں ہوگی، 4 ملاقاتیں ہوگی، ہر ملاقات کی اندر کی کہانی میں بتایا کرتا تھا کہ مولانا صاحب کہتے تھے یار وہ اندر بیٹھا بندہ ہو تو سانو اعتبار ہی نہیں ہے، تسی کی مینڈیٹ لے کے آئے ہو، کی سر نہ گل کرو گے، کداں آگے بڑھیں گے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا چل ہی نہیں سکتے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور پھر ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی اور دیگر لوگوں کی. مولانا نے جو خطاب کیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ فارم 47 ہے یا 45 ہے، اسمبلی یہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت یہی ہے، ہم ڈٹ کے مخالفت کریں گے اپوزیشن کے طور پہ، لیکن جہاں ملک کو ضرورت ہوگی تو ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے. تب یہ یعنی جو انہوں نے کندھا استعمال کرنا چاہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہ گئی ہوئی، یہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے پی ٹی اے والے، کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکتے. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 8 ستمبر والا جلسہ جو ہے یا تو ایک ناکام جلسہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس جلسے کو بھی ملتوی کر دیں کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے. جو میں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں نا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایک میز پہ بیٹھنے والی ہیں، آپ آئندہ چند روز میں ایسا ہوتا ہوا دیکھیں گے. اسمبلی کے اندر فضا بدلے گی اور پی ٹی اے والے کہیں گے ہم مجبور ہو گئے ہیں جناب، مجبوری کے تحت جناب ہم ان مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں. اور عمران خان کی جو خواہشیں ہیں نا وہ دل ہی میں رہ جانی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان جب چاہے باہر آ سکتا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا. یہاں سے انہوں نے ملٹری کی کسٹڈی میں جانا ہے. فیاض امیر صاحب نے جو کچھ کر دیا ہے اور جو کچھ ان سے برآمد ہو چکا ہوا ہے اور اس کی تفصیلات میں بتا چکا ہوں، ان کے گھر سے فائلیں بھی برآمد ہوئی ہیں. اگر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں بھائی موبائل کا فون کا اسپیکر آن کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ براہ راست رابطے کی بات ہی نہیں کی گئی، رانا ثناءاللہ کو ایسا مینڈیٹ ہی نہیں دیا گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اتنے مطمئن کیوں ہیں کہ سسٹم آٹو پہ لگا ہوا ہے، خود کار طریقے سے کام ہو رہا ہے. نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ جناب ارریلیونٹ کیا جائے پی ٹی آئی کو قومی خدمت سے، عوامی خدمت سے. اور اس حوالے سے بڑے ہی پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں اور پائپ لائن میں ہیں. وہ تو ہماری بیوروکریسی ہے نا پنجاب کی، اس میں ابھی تک یوتھیاز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے میں، وہ تیزی نہیں دکھا پا رہے ہیں. جو بیوروکریٹ ہیں، جو عمران نواز ہیں، ابھی تک ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں عمران خان بیٹھا ہوا ہے، عمران خان کی محبت ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ کبھی نہ کبھی ابھرتی ہے، وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اور دوسری جو بات ہے عمران خان کے ساتھ جو نمٹنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں جناب جو عمران خان پروجیکٹ جنہوں نے شروع کیا تھا نا، جنہوں نے مسلط کیا تھا، وہ جانے اور عمران خان جانے، اور وہ جو ہیں وہ عمران خان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اب دوسری جو بات ہے، یہ 2-4 دن سے بڑا ایک رولا شولا پڑا ہوا ہے. اصل میں یہ رولا پڑا کہاں سے؟ وہ رولا یہ پڑا ہوا کہ جناب ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کو لندن میں ایک اسلام آباد کے سٹار سیاستدان نے کوئی فلیٹ شلیٹ دیے، ان کے حق میں کوئی فیصلہ دیا. یہ آصف بشیر چودھری صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا اور اعزاز سید صاحب کا ایک پروگرام تھا. اس میں جو آصف بشیر صاحب چودھری صاحب ہیں یہ لندن سے پھر کے آئے ہیں، اور وہاں ثاقب نثار صاحب بھی وہاں ہیں. پتہ ہی چلا ہے کہ جناب وہاں بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک فلیٹ جو ہے یہ سیاستدان نے، یا اپارٹمنٹ جو ہے یہ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کو دیا اور اس کا قبضہ دے دیا، اور لیکن وہ ابھی تک ان کے نام نہیں ہوا، قبضہ اعلیٰ عدالتی شخصیت کا ہے. تو یہ بھی جا کے ثاقب نثار صاحب بھی لندن میں بیٹھتے ہیں، اسی گھر میں شاید ٹھہرتے ہوں، لیکن ان سے پوچھا اعزاز سید صاحب نے کہ جناب یہ ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جناب پھر انہوں نے کہا نہیں میں نام نہیں لوں گا، نام لینا مناسب نہیں. ہو سکتا ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ خود ہی کسی وقت یہ بات کر دے. اور پھر اس میں ابصار عالم صاحب نے ایک پروگرام کیا، انہوں نے جو ثاقب نثار صاحب نے جن سیاستدانوں کو فائدے پہنچائے ہوئے تھے
ان مختلف مقدمات کی بات کی، اور پھر انہوں نے کہا جناب اتفاق سے، وہ کہتے ہیں یہ یقین کے ساتھ بات وہ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب زلفی بخاری صاحب کا جو معاملہ تھا، یہ جب ایڈوائزر تھے ان کے، عمران خان نے ان کو لگایا تھا اوورسیز اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو دیے ہوئے تھے، ویسے ان کے خلاف کرپشن کا کیس بھی تھا اور ECL میں ان کا نام تھا، اور پھر جب عمرے پہ جانا تھا تو ان کا نام اسپیشل وزارت داخلہ نے فوری طور پہ نکالا تھا، ان کے عمران کے وفد میں جانا تھا اور ان کا نام جو تھا ECL میں تھا۔ اچھا، وہ ایک درخواست آ گئی سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ جو اسپیشل ایڈوائزر لگایا ہوا ہے، معاون خصوصی لگایا ہوا ہے عمران خان نے زلفی بخاری کو، ان کی دوہری شہریت ہے، اور ہمارے آئین کے تحت جو رکن اسمبلی ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، ایک بات ہوگی، اور دوسرا ان کے جناب جو ان کو وزیر کے برابر عہدہ دیا ہوا ہے، تو جناب یہ مشیر کے طور پہ یا معاون خصوصی کے طور پہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کابینہ کے رکن ہے۔ تو اس میں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں یہ پیش ہوئے تھے زلفی بخاری صاحب کی طرف سے، اور اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا تھا جناب جو مشیر ہے وہ کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب امریکی صدر کو بھی لگایا جا سکتا ہے، اس طرح کے انہوں نے جو آرگومنٹس دیے تھے۔ اور یہ جو بینچ تھا ثاقب نثار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، میرے خیال بندیال صاحب بھی تھے، اعجاز احسن صاحب بھی تھے، لاہور میں اس کی سماعت ہوئی تھی، اور یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے، مجھے یاد ہے، چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے اسی طرح کہ بڑا برانڈڈ مہنگا قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور فوجی جیسے کٹنگ ہوتی ہے ہیئر سٹائل ان کا، اس طرح کے سٹائل کے ساتھ پیش ہوئے تھے۔ تو پھر عدالت نے یہ کر دیا کہ جناب یہ مشیر کے طور پہ جو ہے یہ رکھے جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں۔ وہاں یہ انہوں نے کہا تھا اعتزاز احسن نے کہ جناب یہ صرف کان میں مشورہ دے سکتے ہیں، خسر پسر کر سکتے ہیں، چونکہ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن وزیر کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ مشیر کے طور پہ یا معاون خصوصی کے طور پہ کام کرتے رہے۔ میرا خیال ہے یہ عمران خان کی حکومت آنے کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اچھا، اب اس میں جو وکیل تھے دوسری طرف سے درخواست گزار کے وکیل، وہ تھے ظفر اقبال کلانوری صاحب۔ اچھا، ظفر اقبال کلانوری صاحب جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کے انتہائی قریبی دوست، ویسے تو وہ لمز میں جو منصور علی شاہ صاحب جو ہمارے سینئر ترین جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ بھی بڑا ان کا تعلق ہے، تو تصدق گیلانی کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا۔ وہ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، مشہور آدمی ہیں ظفر اقبال کلانوری صاحب۔ وہ جو درخواست گزار تھے نا، ان کی طرف سے ظفر اقبال کلانوری صاحب جو ہیں وہ پیش ہو رہے تھے۔ تو میری آج ظفر اقبال کلانوری صاحب کے ساتھ بات ہوئی۔ بات تو میں نے کرنی تھی، یہ جو معاملات ہیں نا بہت زیادہ مقدمات کی بھرمار ہے اور ججوں کی تعداد کم ہے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، 21 لاکھ کے قریب پورے ملک میں جو ہے مقدمات ہیں، تو سب سے زیادہ تعداد جو ہے زیر التوا مقدمات کی وہ پنجاب میں ہے۔ تو انہوں نے 1999 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا امریکہ کے تعاون سے۔ تصدق گیلانی صاحب میرے خیال اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، یہ امریکہ کے دورے شورے بڑے گئے تھے، وہ جو کہتے ہیں ADR کا پروجیکٹ تھا، یعنی کہ متبادل داد رسی کے ذرائع، یعنی کہ ثالثی یا اس کو کہہ لیں آپ میڈیشن، جو بھی اس کا نام دے لیں، اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ عدالتوں میں بہت کم ہو۔ تو انہوں نے کوئی اعداد و شمار اکٹھے کیے جن میں اگر اسی طرح یہی رفتار رہی نا مقدمات کی تو 150 سال لگیں گے مقدمات کی سماعت مکمل ہونے میں۔ یہ جو مقدمات ہیں، یہی مقدمات مٹانے میں جو زیر التوا ہیں، نئے آنے والوں کی بات نہیں کر رہے، وہ انہوں نے پورا نیا ایک چارٹ بنایا ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ تو پھر باتوں میں مجھے یاد آ گیا، تو ہاں انہوں نے یہ مجھے کہا کہ جناب جو تصدق گیلانی صاحب ہیں تو وہ پھر امریکہ گئے، کئی دفعہ گئے، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیج دیا تھا فلک شیر صاحب جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ نے، کہ جناب یہ جو ہے نا تصدق گیلانی کو ہٹانے کے لیے، عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج دیا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ امریکہ کے زیر اثر ہے اور امریکہ کے کہنے پہ یہ جو سسٹم لاگو رہے ہیں، تو یہ جناب عدالتی نظام میں مداخلت کر رہے ہیں تصدق گیلانی صاحب۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ظفر اقبال کلانوری صاحب نے کہ یہ جناب پھر خلیل الرحمان رمدے صاحب جو ہیں انہوں نے تصدق گیلانی صاحب کو یا تصدق گیلانی صاحب کی جان چھڑوائی تھی اس ریفرنس سے۔ اس وقت وہ جو ADR کمیٹی وغیرہ تھے نا، اس کے ایک رکن تھے اعجاز قطب صاحب، ایڈیشنل رجسٹرار تھے، سیشن جج کی سطح کے افسر تھے، تو ان کو اتنا زج کیا کہ وہ استعفیٰ دے گئے تھے
فلک شیر صاحب کے دور میں. تو اسی وجہ سے تو جب یہ بات ہوئی نا صدر گیلانی صاحب کی، تو میرے ذہن میں آیا کہ جناب یہ جو ہیں یہ تو اس زلفی بخاری کے خلاف جو درخواست گزار تھے اس کے وکیل تھے. تو پھر ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی تھیں اس وقت کہ جناب یہ جیسے کہتے ہیں نا وہ مرغی پھسالو، کہ جناب آپ یہ لے کے آئے مرغی گھیرنی کہ جناب زلفی بخاری کو بڑا پیسہ ہے گا تو یہ خلاف پٹیشن پوانے ہیں کسی کو لو تو پھر ملی بھگت نہ ہوئے. یہ جو ہے نا ظفر اقبال قلندوری صاحب ویسے صاف ستھرے آدمی ہیں، لیکن سابقہ نثار کے ساتھ ان کے اتنے تعلقات تھے. جب وہ ڈیم فنڈ کے لیے گئے تھے نا برطانیہ میں، تو وہاں ان کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں آپ کو یاد ہوگا ایک تقریب میں جھگڑا ہو گیا تھا ان کے داخل ہونے پہ، کوئی کسی نے روک لیا یا کیا ہوا، یا پی ٹی آئی والے کچھ لوگ تھے، کیا مسئلہ ہو، بہرحال یہ وہاں ایک جھگڑا بھی ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ وہ کون پٹیشنر تھا؟ انہوں نے کہا جناب میرا شاگرد تھا، ایک لمز کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ درخواست گزار تھا. یعنی مطلب یہ کہ درخواست گزار میں نے خود ہی اس کو بنایا، وکیل میں تھا. انہوں نے ظفر اقبال قلندوری صاحب نے مجھے کہا. تو میں نے کہا جناب اب بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کو جو ریلیف دیا گیا تھا تو اس کے عوض جو ہے جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کو کوئی اپارٹمنٹ ملا ہے وہاں پہ. اچھا انہوں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ملا ہے نہیں ملا ہے یا میں نے نہیں سنا، ایسی بات نہیں کی. تو انہوں نے ایک فکرہ کہا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے نا، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. یعنی انہوں نے گل نہیں نبیڑ دیتی، نہ تردید کی نہ تصدیق کی، ایک فکرے دے وچ بہت کچھ کہہ بھی گئے اور کہندے کہندے رہ بھی گئے. اس فکرے کے بعد جو میرا شک ہے نا وہ اور پکا ہو گیا ہے کہ جناب وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے فلیٹ لیا ہے ان کا نام ثاقب نثار ہے، اور جنہوں نے فلیٹ دیا ہے وہ زلفی بخاری ہو سکتے ہیں، کیونکہ زلفی بخاری کے پاس اتنا پیسہ ہے اور انہی کے فلیٹ یا اپارٹمنٹس جو ہیں وہ وہاں ہو سکتے ہیں لندن میں. ویسے تو جو صحافی ہے نا وہ خبر دے وہ نام لینا چاہیے، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شک کی زد میں آ سکتے ہیں کہ فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ جو فکر ہے نا یہ میں سمجھوں کوزے میں دریا بند کر دیا ظفر اقبال قلندوری صاحب نے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.